मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर। हमारी सीरीज का उन्वान है मसीही बुनियादें, और आज हम इबादत गुजार जिंदगी कायम करने पर बात करेंगे, और ये कि कैसे हम खुदा से अपनी तब्दीली पा सकते हैं। और इस सारी सीरीज का मकसद मजबूत बुनियादों पर मसीही जिंदगी उस्तवार करना है। अक्सर लोग मुख्तलिफ तालीमात से वाकिफ होते हैं, मगर कुछ क्यास भी पाए जाते हैं। अगर आप कोई भी घर बिना किसी तरतीब के बनाते हैं तो वो तबाह हो जाएगा, आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। और हम यही करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बाकायदा तालीमात कायम करें। बुनियाद इंतहाई अहम होती है और घर बनाने में ये कलीदी किरदार अदा करती है कि सही बुनियाद रखी जाए, वरना ये कायम नहीं रहेगा और गिर जाएगा। जब इस पर कोई भी दबाव आएगा तो हमें अपनी जिंदगी के घर को चट्टान पर बनाने की ज़रूरत है। चट्टान की बुनियाद पर जो काबिल भरोसा हो और गैर मुतसलसल हो। और बाइबल बताती है कि ये चट्टान यस्सु मसीह खुद है। याद करें जब शमौन पतरस से यस्सु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो देखें, शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और यहाँ इस लफ्ज़ को देखें, लफ्ज़ पतरस का मतलब है कोई छोटी सी चीज़। मगर जब यस्सु ने कहा इस पत्थर पर मैं, जो कि एक बड़े मजबूत पत्थर को जाहिर करता है, और वो अपने मुतालिक बात कर रहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो हम देखते हैं कि वो चट्टान खुद यस्सु है। और पतरस के साथ ये हुआ क्योंकि पतरस पर यह खुदा ने जाहिर किया। यस्सु कौन था? जिंदा खुदा का बेटा मसीह। और जब यस्सु हम पर जाहिर होता है और हम इस मुकाशफा को लेते हैं, अपना भरोसा उस पर रखते हैं, उसे खुदावंद और निजात दहिंदा मानते हैं, तो इस तरह हम पहला कदम उठाते हैं कि हमारी जिंदगी इस चट्टान पर कायम हो सके। हम खुद में चट्टान को कबूल करते हैं और फिर इस चट्टान पर तामीर का आगाज करते हैं। फिर ये एक अमल है। ये चट्टान मसीह खुद है जो वो है। और ग्रंथियों में लिखा है, सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है, और वो यस्सु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। मगर अब हमें इस बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी तामीर करनी है। हमारी जान की निजात मौजूद है, मगर अब हमें उस बुनियाद पर मसीही ज़िंदगी तामीर करनी है। बाइबल बताती है कि ये मखसूस बुनियादी मसीही तालीमात पर चलने और उनकी ताबेदारी करने से हम कर सकते हैं। जिस तरह हम अपना घर नीचे से ऊपर बनाते हैं, उसी तरह बुनियादी तालीमात को पहले कायम होना चाहिए, और फिर हम इस पर दूसरे मुकाशफात तामीर कर सकते हैं। मगर पहले हमारे पास दुरुस्त बुनियादी तालीमात होनी चाहिए, मसीह की इब्तदाई तालीमात। बड़ी तालीमात पर जाने से पहले इन्हें मानना और इनकी ताबेदारी करनी होगी, और इसी पर हम बात करते हैं। इब्रानियों 6 बाब में हम इससे मुतल्लिक पढ़ते हैं, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और इसकी तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें, यानी इब्तदाई असूलों की। और यहाँ पर उसने 7 बुनियादी तालीमात बयान की हैं, और हम इस सीरीज़ में इन 7 बुनियादी तालीमात पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई इन बुनियादी तालीमात को कायम नहीं करता, बड़ी चीज़ों की तरफ नहीं जा सकता। इनकी बुनियाद दोबारा न डालें। नंबर 1, मुर्दा कामों से तौबा। नंबर 2, खुदा पर ईमान। नंबर 3, तालीमात। नंबर 4, बपतिस्मों। नंबर 5, हाथ रखने। नंबर 6, मुर्दों के जी उठने। और नंबर 7, अबदी अदालत। हम अब भी पहली 2 पर गौर कर रहे हैं, जो कि बुनियादी तालीमात हैं, क्योंकि ये मुर्दा कामों से तौबा और खुदा पर ईमान है। ये खुदा के साथ हमारे ताल्लुक़ की बुनियाद हैं। और अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी मसीह पर तामीर करते हैं
तो हम ज़रूर ही मजबूत इबादत गुजार ज़िंदगी पाएंगे, मसीह के साथ, मसीह को जानते हुए और प्यार करते हुए। हम अपने ईमान की जड़ें खुदा में गहरी करेंगे और अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ देंगे जो खुद पर इन्हिसार करने की थी। अब अगर हम वाकई खुदा पर अपने ईमान का इत्तलाक करते हैं और मुर्दा कामों से तौबा करते हैं और ये गहरी इबादत गुजार ज़िंदगी के हसूल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सारी मसीही ज़िंदगी मोहब्बत से मुतल्लिक है, खुदा से मोहब्बत करने से मुतल्लिक है। हम नए अहद में लाए गए हैं और इसकी खसूसियत ये हैं कि खुदा के साथ रफ़ाकत रखें, मोहब्बत रखें, खुदा से मोहब्बत पाएं और खुदा को मोहब्बत दें। ये वो सब है जिसमें हमें नया अहद लेकर आता है, क्योंकि ये खुद तस्लीस की ज़िंदगी है। बाप, बेटा और रूहुल कुद्स एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इस तरह नया अहद हमें तस्लीस की रफ़ाकती ज़िंदगी में लाता है। तो इस अहद का हुक्म दरअसल उसकी मोहब्बत है। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो हम यहाँ मोहब्बत का फ़लसफ़ा इस्तेमाल करते हैं कि वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। आप उस मोहब्बत की पैदावार चाहते हैं, उनकी सोबत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं और उन्हें जानना चाहते हैं, उनके साथ करीबी ताल्लुक़ चाहते हैं। तो अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम खुदा के साथ गहरी मोहब्बत रखेंगे, उसे सुनने, उससे बात करने के लिए वक्त गुजारेंगे। और ये पूरी मसीही ज़िंदगी है बशमूल लोगों से मोहब्बत करने के। खुदा से हमारी मोहब्बत हमसे छलकती है और हम इबादत गुजार ज़िंदगी कायम करने से अपनी जड़ें खुदा में और गहरी करते हैं। खुदा को सुनते हैं, उससे दुआ करते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं कि वो क्या कहता है, और यहाँ हम खुदा पर अपने ईमान को बढ़ाते हैं और हम अब पुरानी ज़िंदगी से तौबा करते हैं। तो आप देखें, बाइबल पढ़ना खुदा से मोहब्बत करने का हिस्सा है। बाइबल हमारे लिए खुदा का कलाम है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो दुआ करनी चाहिए, खुदावंद मुझसे कलाम कर। जब हम कलाम पढ़ते हैं, मुझसे कलाम कर, और खुदा अपने कलाम के ज़रिए आपसे कलाम करेगा। खुदावंद मुझे दिखा तुझे क्या पसंद है, तू क्या चाहता है, तू क्या पसंद करता है, तू क्या नापसंद करता है। खुदावंद मैं तेरी राहें जानना चाहता हूँ, मुझ पर खुद को जाहिर कर। अगर आप ऐसा रवैया रखते हैं तो खुदा यकीनन आपसे कलाम करेगा। तो हर रोज़ बाइबल पढ़ने में वक्त गुजारें और खुदा से कहें कि वो इसके वसीले आपसे बोले। आगाज़ करने के लिए यूहन्ना की इंजील बेहतर है। हर रोज़ एक बाब पढ़ें और इसे अपने इबादती वक्त का हिस्सा बनाएं। जो वक्त हम खुदा के साथ गुजारते हैं, खामोशी में गुजारें। आप चाहें तो ऊंचा बोल सकते हैं। ये वक्त है जो आप खुदा के साथ गुजारते हैं, वो तर्जमा लें जिसे आप समझ सकते हैं। मैं न्यू किंग जेम्स वर्जन इस्तेमाल करता हूँ। उन वादों को देखें जो खुदा कलाम में आपके लिए करता है, फिर उसके हुक्मों को देखें जो वो आपको देता है। ये हुक्म भी आपके लिए मुफीद हैं, और जब आप वाज़ेह तौर पर देखेंगे कि खुदा क्या करने को कहता है, तो फिर आप उस पर अमल करें। और ये खुदा के साथ आपके ताल्लुक़ का एक ख़ास हिस्सा है। यहाँ आप खुदा की अमूमी मर्ज़ी को हासिल करते हैं उसके कलाम में से, और वो आपको अपने कलाम के मुतज़ाद कभी नहीं ले जाएगा, और वो उन चीज़ों को रोशन करेगा जो वो बदलना चाहता है, जिनसे वो चाहता है कि आप तौबा करें, जिनके लिए वो चाहता है कि आप इकरार करें ताकि वो आपको मुआफ़ करे। खुदा के साथ रफ़ाकत रखें, उसके कलाम के गिर्द खुदा से बात करने में वक्त गुजारें। वो आपसे मोहब्बत करता है तो उसे अपने दिल की हर बात बताएं। दुआ में उसके पास आएं और उससे मदद मांगें। उसके कान आपके लिए खुले हैं। फिलिप्पियों 4:6 में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, अपने शकूक और खौफ और फिक्रों से रफ़ाकत ना रखें, बल्कि खुदा के साथ रफ़ाकत रखें। लिखा है, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। इस सिलसिले में आपकी मदद के लिए, ताकि आप इस पर अमल करना शुरू करें, आप इसका आगाज़ उसकी बढ़ाई से करें, उसकी तमजीद और प्रस्तिश शुरू करें। खुदा को बताएं कि वो कितना अजीम है, खुदा को बताएं वो कितना अजीम है।
پھر دیکھیں کہ آپ اقرار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے گناہوں کو دیکھتے رہیں، مگر آپ کا ضمیر جہاں نشاندہی کرتا ہے تو خدا کے سامنے ان کا اقرار کریں۔ پہلا یوحنا پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس رفاقت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو اقرار کریں تاکہ آپ خدا کے ساتھ قریبی رفاقت رکھ سکیں۔ اور پھر شکر گزاری کی بات ہے، یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں ہر اچھی چیز کا منبع دراصل خدا ہے۔ اسے کبھی حقیر نہ جانیں، حتیٰ کہ زندگی کی بنیادی برکات کو بھی حقیر نہ جانیں۔ جس سے محبت کرتے ہیں اسے حقیر نہ جانیں، بلکہ جو وہ آپ کے لیے کرتا ہے اس کی پذیرائی کریں۔ خدا کے لیے شکر گزار دل رکھیں، ہر کام جو اس نے کیا ہے اور جو وہ کرے گا اس کے لیے شکر ادا کریں، اپنی نجات کے لیے شکریہ ادا کریں، اور پھر اپنی دعاؤں میں اس کے مہیا کرنے سے متعلق آپ پر یقین ہوں، اسے اپنی تمام ضرورتیں بتائیں اور دوسروں کے لیے بھی اس سے دعا کریں۔ اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے گھرانے اور دوستوں کے لیے دعا کریں، لوگوں کی نجات کے لیے دعا کریں۔ خدا آپ کو مہیا کرے گا۔ اپنے دل کو خدا کے لیے کھولیں، اسے آسمانی باپ کے سامنے رکھیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے سامنے مخلص ہوں اور اسے آپ کو تبدیل کرنے دیں۔ آپ کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ اس کے لیے وقت مخصوص کریں جس میں آپ صرف خدا پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ یہ آپ کے دن کا اہم ترین وقت ہے۔ بائبل پڑھنے اور دعا کرنے سے خدا کی قربت میں آئیں اور اس کی حضوری میں رہنا سیکھیں۔ خدا میں ایمان کی زندگی میں گہرا ہونا سیکھیں، اور اس وقت میں جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں پاکیزگی میں خدا کے سامنے آئیں تاکہ وہ ہماری پرانی زندگی کو دھو سکے اور ہم خود کو مردہ کاموں سے توبہ کرتے ہوئے پائیں، پرانے طرز زندگی سے چھٹکارا حاصل کریں اور مسیح میں نئی زندگی حاصل کریں۔ تو ہماری عبادت گزار زندگی دعا اور خدا کے کلام پر مشتمل ہوتی ہے، اور چرچ میں عوامی عبادات پر دیکھیں، خدا کو تعظیم دینے کے طور پر مستقل طور پر بائبل پر ایمان رکھنے والی کلیسیا میں یسوع مسیح کو تعظیم دیں۔ ہمارا رویہ زبور 122 کی طرح ہو۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ ہمیں چرچ جانے کے لیے پرجوش ہونا چاہیے۔ ہم روحانی نوزاد کی طرح آغاز کرتے ہیں، اور بچے خود سے نہیں بھاگتے، انہیں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ اور اگر ہم مضبوط مسیحیوں میں پرورش پاتے ہیں تو ہم خود سے یہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں رفاقت کی ضرورت ہے کہ اس نئی زندگی سے متعلق مزید سیکھیں۔ ہم تنہائی میں مسیحی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت میں، جہاں خدا کا خاندان اور مسیح کا بدن ہوتا ہے۔ اگر ایک خلیہ باقی جسم سے الگ ہو جائے تو وہ بہت جلد مر جائے گا۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا نے ہمیں تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا، ہمیں خدا کے خاندان کا حصہ بننا ہے۔ بھٹی کی مثال دیکھیں جس میں بہت سے جلتے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں، اور ایک وکر کی کہانی ہے جو اپنے ڈیکن سے ملنے گیا جو 6 ہفتوں سے چرچ میں نہیں آ رہا تھا، اور دیکھیں ڈیکن توقع کر رہا تھا کہ وہ بیٹھیں گے اور مل کر چائے پیئیں گے، اور وکر نے اس سے متعلق کوئی بات نہ کی، مگر ابتدائی گفتگو میں وہ بھٹی کے پاس گیا اور ایک جلتے ہوئے کوئلے کو آگ میں سے نکال دیا اور سامنے ایک پتھر کے ٹکڑے پر اسے رکھ دیا، اور جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو اس نے اسے پکڑا اور وہ گرم تھا، اور آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہو گیا اور گفتگو کے اختتام تک وہ بالکل بجھ چکا تھا۔ اور اس میں پیغام یہ تھا کہ جب ہم ایمانداروں کی رفاقت سے نکل جاتے ہیں تو ہم اکیلے ہو جاتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا روحانی درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ جانے لگا تو اس شخص نے کہا، وکر آپ کا شکریہ اس خوبصورت پیغام کے لیے۔ اس نے کہا، کچھ نہیں، مگر مثال کام کر گئی۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پطرس کیا کہتا ہے۔ پہلا پطرس 5:8 میں، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اور دیکھیں، جانور خود کو شیر جیسے درندوں سے بچانے کے لیے جتھوں میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کا تحفظ ہے۔ وہ اس جتھے میں تحفظ پاتے ہیں۔ اور دیکھیں، شیر اس پر حملہ کرتا ہے جو کسی وجہ سے اپنے جتھے سے الگ ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ آسانی کے ساتھ اسے پکڑ سکتا ہے اور وہ اس کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ تو رفاقت میں رہیں، کلیسیا کا حصہ رہیں۔ عبرانیوں 10:25 میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے۔ حتیٰ کہ پہلی صدی میں بھی لوگ چرچ جانے سے اجتناب کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک اضافی کام ہے، مگر بائبل کہتی ہے کہ جمع ہوتے رہیں۔ یہ کلام کا دودھ ہے جس کے بغیر روحانی ترقی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر روحانیت میں ترقی کر سکتے ہیں مکاشفات کی وجہ سے، مگر کلام کی بنیادی غذا یہ ہے کہ ہمیں کلیسیا کا حصہ رہتے ہوئے خدا کو تعظیم دینی ہے۔ اور اعمال 2 باب میں مرقوم ہے، جب پہلے مسیحیوں نے انجیل سنی اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، وہ یہ سب کچھ اکٹھے مل کر کرتے تھے، اور یہی خدا ہم سے چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ تو دعا اور بائبل پڑھنے کی اس عبادت گزار زندگی کے نتیجے میں ہم ان پہلی 2 بنیادی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جہاں خدا میں ہمارا ایمان اور گہرا ہوتا ہے، جہاں ہم اس زندگی کو ترک کرتے ہیں جو ہم خدا کے بغیر گزارتے تھے۔ اور یہ خدا پرستی ہے، یہ خدا پر مرکوز زندگی ہے، اور خدا پرستی کا نتیجہ پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی ہماری خدا کو سپردگی ہے کہ خدا کی حضوری ہمیں معمور کرتی ہے اور ہم پر اختیار رکھتی ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرتے ہیں، خدا کی حضوری ہماری زندگی میں آتی ہے اور یہ پاکیزگی اور تبدیلی لاتی ہے۔ اور اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں کیسے تبدیل کرتا ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو خدا ہمیں اندر سے تبدیل کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ ہم ایک لاروا کے تتلی بننے کے سارے عمل سے واقف ہیں، اور ہم اس عمل کو دیکھتے ہیں۔ دراصل تتلی کی نئی زندگی اس لاروے کے اندر ہوتی ہے، اور اس عمل سے نئی زندگی باہر آتی ہے۔ تو ہم اپنی روح میں خدا کی زندگی رکھتے ہیں، ہماری روح میں خدا کی محبت ہے، ہماری روح میں خدا کی حکمت ہے، اور اس عمل کے ذریعے جو زندگی ہمارے اندر ہوتی ہے وہ ہمارے دل میں ظاہر ہوتی ہے اور ہمارے دل کو تبدیل کرتی ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو ہم اپنی زندگی میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے عبادت کے وقت میں ہم اپنے دل خدا کے سامنے کھولتے ہیں اور اسے اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے کہتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنی زندگی میں جاتے ہیں تو ہم کلام کو عمل میں لاتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارے باطن میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، جس کا اظہار ہم اپنی زندگی سے کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو روحانی طور پر بڑھتے ہیں۔ تو میں تبدیلی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پہلی تصویر پانی کا مے میں بدلنا ہے۔ یوحنا 2 باب میں یہ معجزہ ہوا۔ ہم پانی کے مٹکے ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی فطری حالت میں موجود ہیں۔ اور میں مختصر طور پر اس معجزے سے متعلق بتاتا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب مریم نے یسوع کو بتایا کہ ان کے پاس میں نہیں بچی، تو یسوع نے کہا، تجھے مجھ سے کیا کام؟ تو دراصل وہاں کیا ہو رہا تھا، آپ اس پر غور کریں تو اس ضیافت کی ذمہ داری مریم پر تھی، اور وہ یسوع کو اس ضرورت کے بارے میں بتاتی ہے۔ مگر یسوع کو بتانا کافی نہ تھا، بلکہ جب یسوع نے مریم سے کہا، تجھے مجھ سے کیا کام، یعنی اگر تو مجھ سے
کچھ کرنے کو کہتی ہے تو وہ کرنے کا مجھے اختیار دے، حالات کو میرے ماتحت کرنا ہوگا۔ مریم اس پیغام کو سمجھ گئی اور فوراً اس نے نوکروں سے کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اختیار مریم کے پاس تھا، اور اب وہ یہ اختیار یسوع کو دیتی ہے کہ وہ ان حالات میں کام کر سکے۔ اور اس طرح آپ کی زندگی میں بھی جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ خدا کو مکمل اختیار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یسوع میرے دل میں آ، میرا خداوند اور نجات دہندہ بن، مجھے اندر سے تبدیل کر۔ جب آپ اسے یہ کرنے دیتے ہیں تو روح کے وسیلے وہ آپ کی روح کے پانی کو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی نظریہ ہماری تبدیلی میں کام کرتا ہے۔ ہمیں خدا کے سامنے آنا ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا اور کہنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پانی کو میں تبدیل کر دے۔ تو اگر یہ آپ کے دل کا حصہ ہے اور خدا کی حضوری میں یہ ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہے، آپ اسے خدا کے سامنے لا سکتے ہیں اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسے میں تبدیل کرے۔ آپ اپنا دل اس کے سپرد کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بھرے، اور وہ آپ کے پانی کو میں تبدیل کر دے گا۔ اور یہ وہ تبدیلی ہے، وہ آپ کے دل کو بھرنا چاہتا ہے اپنی محبت، خوشی اور اطمینان سے۔ تو آپ اپنی روح میں شاندار ہیں، خدا کی محبت آپ میں ہے، خدا کی خوشی آپ میں ہے، مگر ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کیسے اس زندگی کو پائیں اور اپنی روح اور دل میں لائیں۔ اور رومیو 12 باب کی 2 آیت میں مرقوم ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ صورت بدلتے جاؤ تاکہ آپ کی باطنی زندگی ظاہر ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خدا کے کلام سے اپنی عقل نئی کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ مسیح میں نئے مخلوق ہیں، آپ مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کون ہیں اور جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو خدا کی محبت اور زندگی آپ کے دل میں آتی ہے، اور بنیادی طور پر وہ یہاں کہتا ہے۔ تو آئیے رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اور یہاں وہ بتاتا ہے کہ ہماری عبادت کے وقت میں یہ توبہ کرنا اور خدا پر ایمان لانا ہے۔ وہ کہتا ہے پرانی زندگی کو چھوڑ دو جو تمہارے اختیار میں تھی، اور اب اپنا دل اور بدن خدا کے سپرد کر دو کہ اس کی مرضی پوری ہو۔ اور جب آپ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ تو جب آپ خدا کے تابع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کی زندگی آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتی ہے، اور آپ اپنی صلاحیت اور حقیقت کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ اور جب آپ اس کو لیتے ہیں اور آپ اپنی عقل کے بدلنے سے تبدیل ہو جاتے ہیں اور خدا کی محبت آپ کے دل میں آنا شروع ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں، پھر وہ کہتا ہے تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ بولنے سے زیادہ اعمال بتاتے ہیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں اور اس کی حقیقت آپ کے دل میں آتی ہے، اب آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، آپ خدا کی مرضی پر عمل کر سکتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں جو خدا آپ سے کہتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور آپ اپنی زندگی میں خدا کی کامل مرضی ظاہر کرتے ہیں، اور پھر خدا کی برکات آپ کی زندگی میں آتی ہیں اور تبدیلی کا عمل روح پذیر ہوتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 3 باب میں اسی پر بات کی گئی ہے۔ جب کوئی خدا کی طرف آتا ہے اور یہ توبہ کرنا اور خدا پر ایمان لانا ہے، پرانی زندگی کو چھوڑنا اور خدا کی طرف آنا۔ لکھا ہے آپ کے دل سے پردہ اٹھ جائے گا، آپ کے دل پر ایک پردہ ہے، مگر جب آپ خدا کی طرف آتے ہیں خدا اس پردے کو اٹھاتا ہے تاکہ آپ واضح طور پر دیکھیں
لکھا ہے خداوند روح ہے، خدا کا روح آپ کی زندگی سے جاری ہوتا ہے، الہی قوت اسے ممکن بناتی ہے، اور خدا روح ہے، اور جہاں کی خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ خدا کی زندگی آپ کی روح سے جاری ہوتی ہے اور آپ گناہ کی فطرت سے آزاد ہوتے ہیں۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال منعکس ہوتا ہے تو ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب آپ خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں، تو آپ خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں جو آپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور اب آپ باخبر ہیں کہ خدا کا روح آپ میں کام کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے، آپ کی عقل نئی ہو جاتی ہے اور آپ میں موجود زندگی تبدیل ہونے لگتی ہے، اور آپ میں موجود خدا کا روح آپ کو آزاد کرتا ہے۔ جو آپ پیچھے چھوڑاتے ہیں آپ باطنی طور پر بدل جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہم یسوع کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں، جلال سے جلال تک۔ اگلی بار ہم یعقوب کے خط میں سے اس تبدیلی سے متعلق دیکھیں گے، جہاں یہ شخص آئینے میں دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حقیقت میں وہ کون ہے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو وہ برکت پاتا ہے۔ خدا ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مکمل طرز زندگی کی تبدیلی، تاکہ نئی پیدائش کے وسیلے یہ زندگی روح میں ظاہر ہو، ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں یہ ظاہر ہو جائے۔ یہ ہے مسیحیت کی اصل، یہ قواعد و ضوابط سے متعلق نہیں، یہ خدا کو جاننے سے متعلق ہے اور نئی زندگی میں شامل ہونا اور نئی زندگی بسر کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ میری سیریز کی یہ 2 سیڈیز لیں جو میری پسندیدہ ہیں اور آپ کو ایمان کی مضبوط بنیاد دیتی ہیں، خدا کے ساتھ ہمارے عہد کو سمجھنے سے، خون کا عہد اور خدا کے عہد کے نام۔ اگر یہ آپ کے دل میں ہوگا تو آپ عظیم اعتماد پائیں گے۔ ہر سیریز کی 8 سیڈیز موجود ہیں اور یہ آپ کی زندگی کو مضبوط کریں گی۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.